Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most bounteous and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Kamran and I hope you are fine. Students, आज हम इस लेक्चर में आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स इंट्रोडक्शन. डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब स्टूडेंट्स मैट्रिक से इंटर की तरफ आते हैं यानी कॉलेज लाइफ में आते हैं तो वो अपनी स्टडीज पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाते हैं और 1-2 माह बड़ी जल्दी से गुजर जाते हैं. इसकी वजह ये है कि उनको पता ही नहीं चलता कि हमने इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है. तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए इस प्लेटफॉर्म से लेके आए हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स शामिल हैं और उन बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स मौजूद हैं और उन चैप्टर्स को किस तरह पढ़ना है. तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश में क्या क्या मौजूद है. तो सबसे पहले बुक्स की तरफ चलते हैं. हमारे पास देयर आर 2 types of books in first year English course. The first is book 1 and there are 15 chapters in this book. 15 chapters मौजूद हैं and they are short stories. 15 short stories are present in book 1 of first year English course. And the second book is book 3 and there are 2 portions in this book. The one is 1 act plays and there are 3 1 act plays in this book. And the other portion is the poems. There are 20 poems in book 3. Book 3 में 2 हिस्से हैं. पहला हिस्सा 1 act plays का है. ये 3 1 act plays हमने पढ़ने हैं और दूसरा जो है वो poems का है. 20 यानी 20 poems हमने book 3 में पढ़नी है. तो अब क्विकली से हम बुक 1 में देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स मौजूद हैं. पहला चैप्टर जो इसमें मौजूद है वो है बटन बटन. डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी है. इस कहानी में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर्स में पहला कैरेक्टर है नॉर्मा. नॉर्मा इस कहानी का मेन कैरेक्टर है. नॉर्मा इज द हीरोइन ऑफ द स्टोरी. द सेकेंड कैरेक्टर इज आर्थर लेविस. आर्थर लेविस नॉर्मा का हस्बैंड है और तीसरा कैरेक्टर मिस्टर स्टीवर्ट है. डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी में नॉर्मा को लालची दिखाया गया है. होता क्या है कि मिस्टर स्टीवर्ट इनके लिए एक ऑफर लेके आते हैं. इनको एक बटन देते हैं और ऑफर पेश करते हैं कि अगर आप ये बटन दबाएंगे तो दुनिया में कहीं भी किसी जगह कोई ऐसा शख्स मर जाएगा जिसे आप जानते नहीं होंगे और उससे भी बड़ी बात, उसको आप मरता हुआ भी नहीं देखेंगे. तो इसके बदले में क्या मिलेगा? तो मिस्टर स्टीवर्ट जवाब देते हैं कि इसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे. $50,000. और ये इतनी बड़ी रकम है कि इसको सुनकर किसी का भी ईमान डोल जाए. और जब नॉर्मा ने $50,000 सुने तो नॉर्मा के कदम एक बार डगमगा गए और नॉर्मा के दिल में लालच पैदा हो गया कि $50,000 जब मिलेगा तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर लूंगी. मगर नॉर्मा का हस्बैंड आर्थर वो इस बात से एग्री नहीं था. क्यों? क्योंकि वो इस काम को इमोरल समझता था, गैर इखलाकी समझता था. उसका मानना ये था कि हम अगर किसी को कत्ल करेंगे तो ये गैर इखलाकी हरकत होगी. तो आर्थर ने उसका साथ नहीं दिया. मगर नॉर्मा अपनी उस बात पर डटी रही. उसके दिल में लालच बढ़ता रहा और एट द एंड हम देखेंगे कि क्या किया. नॉर्मा ने वो बटन दबा दिया. डियर स्टूडेंट्स, उसके बदले में हुआ क्या? वो मरने वाला शख्स कोई और नहीं, नॉर्मा का अपना हस्बैंड आर्थर लेविस था. डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मा की लालच ने उसका अपना हस्बैंड मरवा दिया. तो जिससे ये हमें एक मॉरल मिलता है कि हमारे पास जो कुछ है हम उसी के साथ खुश रहें, ज्यादा की लालच ना करें. इट मीन्स बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव. डियर स्टूडेंट्स, दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं. दूसरा चैप्टर क्लियरिंग इन द स्काई. इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान का हिस्सा साफ किया हुआ है, आसमान को साफ किया हुआ है. डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि पहाड़ों की बुलंदियों पर
آسمان کو چھوتا ہوا زمین کا ایک ٹکڑا جسے صاف کیا ہوا ہے، جہاں پہ کھیتی باڑی کی ہوئی ہے، اس کا مطلب کلیئرنگ ان دا اسکائی ہے۔ اور یہ کہانی ایک بوڑھے شخص کی ہے جس کا ایک نوجوان بیٹا جس کا نام جیس ہے، وہ جیس ایک بار اس سے ملنے آتا ہے اور وہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھا کے لاتا ہوں جو تم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی، ایسی نایاب چیز تم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ دونوں چل پڑتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گرمی کی شدت ہے، سورج پیک پر ہے اور وہ دونوں بل کھاتے ہوئے راستوں پر پہاڑوں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ باپ آگے آگے چل رہا ہے، بیٹا پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ گرمی کی شدت ہے، پسینہ بہ رہا ہے، کبھی آنکھوں پہ پڑتا ہے، کبھی ان کے چہرے سے نیچے گر رہا ہے۔ وہ کبھی صاف کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، سانس لیتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ وہ پہاڑوں کی بلندیوں پر آسمان کو چھوتے ہوئے اس زمین کے ٹکڑے پر پہنچتے ہیں جو اس کے باپ نے اس کو دکھانا تھا، وہ اس کے باپ نے صاف کیا ہوا تھا۔ وہاں پہ کھیتی باڑی کی ہوئی تھی اور وہاں پہ سبزیاں اگائی ہوئی تھی، مگر جیس پریشان ہوتا ہے کہ میرے والد نے بیماری کی حالت میں یہ کس طرح کر لیا۔ تو اس نے سوال کیا کہ آپ زمین پر بھی یہ ٹکڑا صاف کر سکتے تھے، کھیتی باڑی زمین پر بھی کر سکتے تھے، مگر آپ نے پہاڑوں کی بلندیوں پر ہی یہ کیوں کیا؟ حالانکہ آپ کو ڈاکٹرز نے آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر آپ نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر یہ کام کیا ہے۔ تو کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ میں ایسا کر کے اپنی ول پاور، اپنے ڈٹرمنیشن کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا تھا، ڈاکٹرز کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی ول پاور ہو، وہ انسان ڈٹرمن ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو کامیابی کی طرف جانے سے روک نہیں سکتی ہے۔ تیسرے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا چیپٹر ہے ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کہانی امریکہ کی ہے۔ کس طرح کہ جب پوری دنیا میں جنگ لگی ہوئی تھی تو امریکہ نے اپنے کچھ لوگ بچانے کے لیے مریخ پر بھیج دیے تاکہ وہ لوگ بچ جائیں۔ جب وہ لوگ مریخ پر پہنچے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ بہت خوش تھے کہ ہم جنگ کی بربادی سے، تباہی سے بچ کر نکل آئے ہیں، مگر کچھ لوگ بہت پریشان تھے۔ وہ پریشان کیوں تھے؟ ان کا ماننا تھا کہ دنیا بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، دنیا مریخ پر پہنچ گئی ہے، اور ہم وہ سب کچھ چھوڑ کر مریخ پر آ گئے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں یہ سارا کچھ دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ وہاں پہ رہنا شروع ہوئے، مگر وہاں کی آب و ہوا اتنی خراب تھی کہ وہ ہر چیز کی اپیرنس کو چینج کر رہی تھی۔ وہ وہاں کی آب و ہوا کو لے کر پریشان تھے۔ انہوں نے راکٹ بنانا چاہا کہ ہم زمین پر واپس چلے جائیں، مگر اس میں کامیاب نہ ہو پائے۔ مگر جب جنگ ختم ہوئی تو امریکہ نے راکٹ بھیجا ان لوگوں کو مریخ سے واپس لانے کے لیے، مگر وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی اپیرنس بالکل چینج ہو چکی تھی۔ ان کے کلر جو ہیں وہ ڈارک ہو چکے تھے، ان کی آئیز گولڈن ہو چکی تھیں، اور وہ پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے کہ وہ زمین کے لوگ ہیں یا مریخ کے لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے اس اسٹوری کا نام رکھا گیا ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئٹ۔ فورتھ چیپٹر، تھینک یو میم۔ یہ اسٹوڈنٹس بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے۔ ایک دفعہ ایک بہت ہی موٹی تازی عورت اپنی جاب سے شام کو واپس آ رہی ہے۔ راستے میں ایک دبلا پتلا لڑکا جو ہے وہ بھاگا بھاگا جاتا ہے اور اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کی سٹرپ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور اپنی اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ عورت اس کو پکڑتی ہے، اس کو مارتی ہے، جھنجھوڑتی ہے اور اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھیں گے کہ وہ چوری کرنے والا تھا، مگر وہ عورت اس کے ساتھ کتنی رحم دلی سے پیش آئی۔ اس نے اس کا منہ دھلوایا، اس کو کھانا کھلایا، اور پھر اس سے پوچھا کہ تم یہ چوری کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی؟ کیا تم کھانا کھانا چاہتے تھے یا کوئی اور ضرورت تھی؟ وہ کہتا نہیں، میں کھانا نہیں کھانا چاہتا تھا، دراصل مجھے بلو سوٹ شوز خریدنے تھے، جس وجہ سے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے چوری کرنے کی کوشش کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ عورت اس کو سمجھاتی ہے
کہ چوری کر کے اپنی ضروریات پوری نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں زندگی میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اور پھر وہ عورت اس کی مدد کرتی ہے, اسے پیسے دیتی ہے کہ تاکہ وہ بلو سوٹ شوز خرید سکے, اور وہ لڑکا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے ان الفاظ میں کہ تھینک یو میں. اور 5واں چیپٹر ہمارے پاس A Piece of String. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ ایک مورل سٹوری ہے. اس سے ہمیں مورل کیا ملے گا دیکھتے ہیں. کہ ایک مارکیٹ کا دن ہے. اس مارکیٹ ڈے پر تمام لوگ جو اپنی اشیاء فروخت کرنا چاہتے ہیں وہ اس مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے ان اشیاء کو خریدنا ہوتا ہے وہ بھی اس مارکیٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں. خرید و فروخت کا معاملہ جاری رہتا ہے, اور اس دن کے آخر پر ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے, ایک کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور جب سب لوگ وہاں پہ اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈھول والا ڈھول بجاتا ہے. وہ کس لیے بجاتا ہے؟ ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اور ان کو ایک اعلان سنانے کے لیے ایک اعلان کرنا چاہتا تھا. وہ اعلان کیا تھا کہ آپ میری بات کی توجہ سے سنیں کہ آج ایک پرس گم ہوا ہے, جس کو ملا ہو وہ ہمیں بتا دے. مگر کوئی بھی اس بات کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا, وہ بتانے میں راضی نہیں ہوتا, مگر مسٹر منانا وہاں پہ ظاہر ہوتا ہے. اور مسٹر منانا کہتا ہے کہ میں نے یہ فلاں شخص جس کا نام مسٹر ہیوبرٹ ہے اس کو صبح پرس اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. مسٹر ہیوبرٹ کو بلایا جاتا ہے, تفتیش کی جاتی ہے. اور اسٹوڈنٹ دیکھیں, آپ اس میں دیکھیں گے کہ مسٹر ہیوبرٹ نے کہا کہ میں نے پرس نہیں اٹھایا, مگر انہوں نے مزید اصرار کیا اور کہا کہ فلاں روڈ سے صبح آپ کو جو ہے وہ پرس اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. تو مسٹر ہیوبرٹ نے انکار کیا کہ میں نے پرس نہیں اٹھایا, اور انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک رسی کا ٹکڑا نکالا, اور انہوں نے کہا کہ صبح میں نے پرس نہیں اٹھایا تھا, میں نے یہ رسی کا ٹکڑا اٹھایا تھا. مگر اس کی بات کو کوئی نہیں مانتا ہے, سب اس کی تذلیل کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, مگر وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. اس نے کہا کہ میں نے پرس نہیں اٹھایا. وہ دلیلیں دیتا رہا مگر کسی نے اس کی بات نہیں مانی. وہ وہاں سے چلا گیا. ایٹ دا اینڈ اسی پریشانی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بیمار ہو گیا اور اس دنیا زفانی سے چلا گیا. اس کی قبر بنا دی گئی, اور کہا جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ سالوں بعد وہاں پہ سیلاب آیا اور وہ اس پورے گاؤں کو بہا کر لے گیا سوائے اس قبر کے. اس قبر کو اس نے کچھ نہیں کیا, کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اور اس قبر کے پتھر پہ بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں وہ شخص لیٹا ہوا ہے جو سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا تھا. یہاں وہ شخص لیٹا ہوا ہے جو اپنی سچائی ثابت نہ کر سکا, اور وہ ثابت کی صرف سیلاب نے. وہ جو مذاق اڑانے والے تھے ان سب کو وہاں سے بہا کر لے گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہماری آج کے 5 چیپٹرز جو ہم نے ڈسکس کیے, جن کے تھیم ہم نے دیکھے ہیں. اس کے بعد مزید ہم نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ چیپٹرز جو ہیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو.